हेलो दोस्तों, मेरा नाम नईम है और मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। जिन दोस्तों को, भाइयों को हमारी कहानी पसंद आए, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम नईम है, तो ये जो कहानी है ये मेरी ज़िंदगी की अपनी सच्ची कहानी है और ये एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरे साथ पेश आया। तो आइए मैं आपको वक़्त ना ज़ाया करते हुए कहानी की तरफ लेके जाता हूँ और मैं आपको आज की कहानी सुनाता हूँ। मेरी सौतेली माँ का जब इंतकाल हुआ तो उस वक़्त राबिया सिर्फ़ 6 साल की थी। राबिया मेरी सौतेली बहन थी। मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की थी। मेरी माँ बहुत पहले चल बसी थी जबकि मैं बहुत छोटा था। और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने होश संभाला, तो उस वक़्त तक मेरे बाप ने एक और शादी कर ली थी और जिस औरत से मेरे बाप ने शादी की थी उसका नाम ज़ुबैदा था। ज़ुबैदा के साथ मेरे बाप की शादी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चली थी और मेरा बाप फ़ौत हो गया था। बाप के फ़ौत हो जाने के बाद अब इस घर में सिर्फ़ 3 लोग रह गए थे। एक मैं था, एक मेरी सौतेली माँ ज़ुबैदा थी और एक मेरी सौतेली माँ के साथ आई हुई एक लड़की जो कि मेरी सौतेली बहन थी। जी हाँ, वो मेरी सौतेली माँ की पहले शौहर से बेटी थी और उसका नाम राबिया था। राबिया और मैं जो है, हमारी उम्र में बड़ा फ़र्क था। जिस वक़्त मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ उस वक़्त 2 साल जो है वो मेरे वालिद की शादी को हो चुके थे और राबिया उस वक़्त 5 साल की तकरीबन रही होगी। फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरी सौतेली माँ ज़ुबैदा भी टीबी का शिकार होकर दुनिया से चल बसी और राबिया को मेरे हवाले कर गई। मैं इस वक़्त 17 साल का था जब राबिया सिर्फ़ 6 साल की थी। राबिया की मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मुझ पर आ गई थी और अब मुझे अपने साथ-साथ अपनी छोटी सौतेली बहन का भी ख़्याल करना था। ये वो वक़्त था कि जब हर तरफ से दुःख, तकलीफ़, परेशानी जो थी वो मेरे ऊपर यलगार कर रही थी। ये शुक्र है कि मकान हम लोगों का अपना था और हम लाहौर शहर जैसे महंगे शहर में अपना डबल मंज़िल मकान बना कर के रहते थे, यानी कि वो 2 मंज़िल मकान था। एक मकान का हिस्सा किराए पर चढ़ा कर के दूसरे मकान में हम दोनों बहन-भाई रहते थे। लेकिन अब मसला ये था कि मैं भी इतना मैच्योर नहीं था। मैं अभी सिर्फ़ 10वीं का तालिब इल्म था और पढ़ रहा था और राबिया थी कि राबिया भी अभी सिर्फ़ 6 साल की थी। राबिया की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं या तो राबिया का ख़्याल रख सकता था या फिर मैं जो है वो पढ़ सकता था। और अब मुझे राबिया की क्योंकि मुकम्मल तौर पर फ़िक्र होती थी, इसलिए मैं राबिया के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ सकता था और मैंने वही किया कि मैंने राबिया के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। राबिया को मैंने एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था और ये शुक्र है कि मैं मोटरसाइकिल का काम जो है वो सीखने लगा था। जब मैं पढ़ रहा था उस वक़्त भी मैं अपने उस्ताद अकरम के पास जाता था और वहाँ से मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीखता था, जिसकी मुझे काफ़ी समझ जो है वो उसी दौरान आ चुकी थी। अब जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैंने फुल टाइम मोटरसाइकिल के काम पर तवज्जो दी और चंद ही दिनों में एक अच्छा कारीगर बन गया। क्योंकि समझ तो मुझे इस काम की पहले भी थी, इसलिए मुझे जो है वो ज़्यादा वक़्त नहीं लगा और मैंने बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस चीज़ को अपना लिया। अपने घर के बिल्कुल करीब मैंने एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान खोल ली और वहीं पर मैं जो है वो दिन-रात काम करने लगा। घर के बिल्कुल करीब दुकान इसलिए खोली थी कि राबिया 24 घंटे घर नहीं रह सकती थी। सुबह मैं उसे तैयार करके स्कूल भेज देता था और जब वो स्कूल से वापस आती थी तो क्या होता था कि वो मेरे पास दुकान पे चली आती थी। हम दोनों भाई-बहन वहीं पर बैठकर खाना खाते थे और इसी तरीके से जब मैं दुकान बंद करता था, उसे मैं अपने साथ लेकर के घर आ जाता था। क्योंकि राबिया अब बिल्कुल मेरी ज़िम्मेदारी थी और वो इस कदर कोई बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ़ 6 साल की एक छोटी-सी मासूम सी गुड़िया सी बच्ची सी थी। उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी मुझ पर थी
لیکن میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میں 17 سال کا تھا۔ 17 سال کی عمر میں خاص طور پر جب ایک انسان موٹر مکینک ہو جو کہ موٹر سائیکل کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ جانتا ہو، ایک کام کرنا جانتا ہو، میٹرک تک پڑھا ہو، وہ کوئی بچہ نہیں رہتا۔ اس لیے مجھے اس وقت میں ہی بہت سی چیزوں کی سمجھ آ چکی تھی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں رہتا تو آپ لوگ جو ہے وہ رفتہ رفتہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اب دنیا داری میں پوری طرح پڑ چکا تھا تو اس لیے میں نے بہت سی چیزیں سیکھ بھی لی تھی اور سمجھ بھی لی تھی۔ اب ان تمام سمجھ اور سیکھ کے کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی دوستوں کی صحبت ایسی لگی تھی کہ جنہوں نے مجھے تھوڑے سے غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ میرے پاس اپنی بائک وغیرہ کا کام ٹھیک کروانے کے لیے آتے اور اپنی بائک وغیرہ کے بارے میں جو ہے وہ مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کرتے، پنچر لگوانے کے لیے آتے یا کوئی اور کام جو ہے وہ بائک سے متعلق کروانے کے لیے آتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے میری دعا سلام جو ہے وہ کافی بڑھ چکی تھی۔ یہ دو لوگ تھے، ایک کا نام طاہر تھا اور ایک کا نام اشرف تھا، اور طاہر اور اشرف جو ہے وہ زیادہ تر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ میرے پاس جب آ کر کے بیٹھتے تھے تو ان کا موضوع گفتگو زیادہ تر جو ہے وہ آج کل کے جو ہے وہ معاملات ہوتے تھے کہ جیسے دنیا داری چل رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ پٹری سے اترتے چلے جا رہے ہیں، نہ کسی کو کسی چیز کی سمجھ ہے اور نہ کسی کو کسی معاملات کی سمجھ ہے۔ وہ رابعہ کو بھی میرے پاس روزانہ بیٹھا ہوئے دیکھتے تھے، لیکن رابعہ کی طرف ظاہری بات ہے کہ وہ اتنی توجہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک چھوٹی 6 سال کی بچی تھی۔ رفتہ رفتہ اب یہ ہے کہ وقت گزرنے لگا اور ہم دونوں بہن بھائی نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ رابعہ جو ہے اب بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، اسکول بھی پڑھتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جو ہے وہ اب میچورٹی بھی آتی جا رہی تھی۔ وہ اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی لوگوں کو بھی، اور میرے پاس دکان پر بیٹھ کر کے اس نے ایک چیز کو محسوس کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے بھی اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں کیونکہ اب گھر میں صرف ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا اور میرے ساتھ صرف میری بہن رابعہ رہتی تھی، لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ سونے کے لیے ایک ہی کمرہ استعمال کرتے تھے اور ہمارا سونے والا جو کمرہ تھا وہ ایک ہی کمرہ تھا، اور تو اور ہمارا کمرہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کا بستر بھی ایک تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اب کیونکہ لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے تو مجھے جو ہے وہ اس سے ایک علیحدہ بستر جو ہے وہ دے دینا چاہیے کہ جس پہ یہ علیحدہ سے سو جایا کرے، لیکن وہ تھی کہ وہ اس بات پر بضد رہتی تھی کہ نہیں، اس سے میرے ساتھ ہی سونا ہے، لہٰذا اب کیا کیا جا سکتا تھا اس کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہی ایک ہی چارپائی پہ سو جایا کرتا تھا۔ اب سویا بندہ جو ہے وہ تو کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے رات میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اچانک 2 بجے 3 بجے میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یا پھر میرا ہاتھ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہے یا اس کا ہاتھ کسی ایسی جگہ پر ہے، تو میں پیار سے اس کو ہٹا دیا کرتا تھا اور ان باتوں کو میں اگنور کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اب ایک ہی بستر پہ اگر آپ لوگ سوئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں ہونا معمول کا کام ہے۔ اس میں ہمارے کوئی ذہن کے اندر خیالات نہیں تھے، کچھ ایسے جذبات نہیں تھے، بالکل ایک نارمل سی زندگی تھی جو کہ ہم بہن بھائی بڑے ہی پیار سے گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی جو ہے وہ اپنے کام میں مگن ہوتا گیا اور وہ بھی بڑی ہوتی چلی گئی۔ 6 سال سے وہ 12 سال کی کب ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اب بھی ضد وہی تھی کہ میں نے آپ کے پاس ہی سونا ہے، مجھے اکیلے نیند نہیں آتے، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اب وہ 12 سال کی ہو چکی تھی، میں اسے کیسے سمجھاتا کہ یار تم میرے ساتھ اب بھی نہیں سو سکتی ہو، تم جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہو، لیکن اب ان باتوں کو لے کر کے وہ بالکل جو ہے اس پر کوئی غور فکر نہیں کرتی تھی، اور روزانہ ہی اس کی یہ ضد ہوتی تھی کہ لالا میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں گی اور مجھے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی سونا ہے، مجھے علیحدہ بستر پہ نہیں سونا ہے۔ اب وہ 12 سال کی ہو چکی تھی، آلموسٹ وہ لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور میں جو ہے وہ بہرحال اب 23 سال کی عمر کا ایک بھرپور جوان تھا، یعنی میری عمر اس وقت 23-24 سال ہو چکی تھی۔
میں اب ایک بھرپور جوان تھا جب میری ماں فوت ہوئی تھی، سوتیلی ماں، تو اس وقت رابعہ 6 سال کی اور میں 17 سال کا تھا، اور اب میں 23-24 سال کا تھا اور رابعہ اس وقت 12 سال کی تھی۔ میں اسے لاکھ اس بات سے منع کرتا اور سمجھاتا کہ بھئی دیکھو، تمہارا میرے پاس اب سونا ٹھیک نہیں ہے، تم بڑی ہوتی جا رہی ہو اور تمہیں جو ہے اپنا بستر علیحدہ کر لینا چاہیے، لیکن ان باتوں کو رابعہ جو ہے وہ بالکل نہیں سوچتی تھی، اور وہ یہی کہتی تھی کہ نہیں لالا، مجھے جو ہے آپ ہی کے پاس سونا ہے، مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے۔ ایک انسان اپنے آپ پر کتنا کنٹرول رکھ سکتا ہے یا اپنے آپ کو کتنا سمجھا سکتا ہے، لہٰذا اب وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضد بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانتی تھی اور ہمیشہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ایک ہی بستر پر سونے کی ضد کرتی تھی۔ بات تو اس کی بھی سچ تھی، 1-2 بار میں نے اسے اکیلے بستر بچھا کر کے دیا تھا اور اسے اکیلے سونے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ رات میں تھوڑی سی گھبرا جاتی تھی اور اٹھ کر کے دوبارہ سے پھر وہ میرے بستر کے پاس آ کر میرے پاس ہی لیٹ جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اکیلے میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور اسے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اکیلی سوئے۔ لہٰذا اب مسئلہ یہ تھا کہ میں بھی ایک اچھا خاصا خوبصورت 23-24 سال کا جوان ہٹا کٹا لڑکا تھا، اوپر سے جیسے کہ میں موٹر مکینک تھا تو سارا دن لوہے سے کھیلنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں بھی کافی مضبوط تھے، اور میں اپنے کھانے پینے کا، اپنی صحت کا بھی باقاعدہ سے دھیان رکھتا تھا، اس وجہ سے میں ایک مضبوط جسامت کا لڑکا تھا۔ قد کاٹھی تو رابعہ پہ بھی خوب آئی تھی، یعنی اس کا قد اس وقت تقریباً 5 فٹ کے قریب تھا، جبکہ وہ صرف 12 سال کی تھی۔ 5 فٹ کے قد کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہ تمام علامات تھیں جو کہ اب ایک نوجوان لڑکی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک نوجوان لڑکی ہونے کے ناطے اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اسی لیے اسے اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا تھا اور اسے بالکل ایک علیحدہ جگہ پر سلانا چاہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کب میرے جذبات جو ہیں وہ کس حد تک بہک جائیں اور ہم دونوں کا یہ پاکیزہ رشتہ کسی اور طرف چل نکلے۔ ویسے تو وہ میری سوتیلی بہن تھی، اور سوتیلی بہن ہونے کے ناطے بہن بھائیوں میں نے دیکھا ہے کہ دنیا داری میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اسے سوتیلی بہن نہیں سمجھا تھا، میں نے بالکل اسے اپنی بہن ہی کی طرح پرورش کیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میری کوئی بہن ہوتی اور اس کی ذمہ داری مجھ پہ آ جاتی تو یہ بالکل ویسی ہی ہے اور یہ میری ہی بہن ہے۔ سوتیلے سگے کا رشتہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، صرف میں اسے اپنی بہن ہی مانتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں اپنے آپ پر بہت ہی ضبط کر کے اس وقت کو گزار رہا تھا۔ آپ کو شاید میری کیفیت کا علم نہیں کہ میری کیفیت اس وقت کیا ہوتی تھی کہ جب رات میں وہ میرے ساتھ سوئی پڑی ہوتی تھی۔ کئی بار مجھے جو ہے وہ کسی کام کے لیے اٹھنا پڑتا تھا تو میں دیکھتا تھا تو وہ سو رہی ہے، اور میرے اندر طرح طرح کے خیالات آ کر کے گزر جاتے تھے۔ ایک طوفان سا تھا جو کہ میرے دماغ میں چلتا تھا، اور میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے لگام ڈال کر روک لیتا تھا، لیکن یہ لگام میں اس طوفان کو پتہ نہیں کب تک ڈال سکتا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر طاہر اور اشرف کا بھی جو ہے وہ کچھ اسی قسم کا نظام تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے، انہوں نے اپنے بڑے بڑے موبائل سیٹوں میں پتہ نہیں کیا کیا اٹھا رکھا ہوتا۔ میرے پاس موبائل تھا لیکن میں اسے انٹرنیٹ وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا، صرف موبائل کے اوپر کال سننے اور کرنے کی حد تک جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی۔ جبکہ طاہر اور اشرف کے پاس جو موبائل تھا اس کو تو انہوں نے 24 گھنٹے جو ہے وہ انٹرنیٹ، کبھی فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی وہ کبھی یہ، پتہ نہیں کہاں کہاں غصے رہتے تھے اور کیا کیا چیزیں نکال کر لاتے رہتے تھے۔ بہت سا ڈیٹا ان کے موبائل میں سیو ہوتا تھا، اور یہی سیو ڈیٹا جو ہے وہ مجھے جب بھی میری دکان پر کام کروانے کی غرض سے آتے تھے تو نکال نکال کر دکھاتے رہتے تھے۔ جس دن وہ مجھے اپنے ڈیٹے میں سے کوئی چیز دکھا دیتے تھے اس روز تو میرا دکان پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور میں تو یقین کریں کہ اس قدر اپنے آپ کو جو ہے وہ بے بس محسوس کرتا تھا کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ ادھر رابعہ کیونکہ اب بڑی ہو چکی تھی اور مستقل وہ اب میرے دکان پر نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ اسکول سے آنے کے بعد وہ
گھر میں کھانا روٹی وغیرہ بنانے کی تیاری کرتی تھی اور خود میرے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر کے لاتی تھی، اور رات کے کھانے کا انتظام بھی وہ خود کر لیا کرتی تھی۔ مجھے کافی حد تک جو ہے کھانا پکانا آتا تھا، اور یہی تعلیم جو ہے وہ میں نے اپنی بہن رابعہ کو بھی دی تھی، اور رابعہ اب ایک اچھی خاصی جو ہے کک بن چکی تھی اور اچھی ہانڈی روٹی کر لیتی تھی، اس لیے کہ وہ اب گھر میں اکیلی رہتی تھی اور مجھے جو ہے وہ زیادہ تر اپنا وقت دکان پہ گزارنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ گھر میں رہ کر کے وہ جو کام کرتی تھی اس میں گھر کی صفائی، کھانا پکانا وغیرہ شامل تھا، اور اسی طریقے سے جب میں رات کو چھٹی کر کے گھر آتا تو ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے ہی بیٹھ کر کے کھانا کھاتے اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتے۔ ہمارا سالوں سے یہی معمول تھا، اور اسی روٹین کے تحت ہم دونوں بہن بھائی جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے تھے، اور اسی طریقے سے ہم دونوں کا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے آپ پر، اپنی جان پر ضبط کرتے ہوئے میں نے کچھ عرصہ اور گزار لیا، اور میری جو بہن رابعہ تھی اب وہ 13 سال کی ہو چکی تھی اور 14ویں سال میں اس کا پیر تھا۔ 13 سال کی ہونے پر ہی اس نے مکمل طور پر اب اس چیز کو اپنا لیا تھا کہ وہ ایک نہ صرف کہ 13 سال کی بچی تھی، بلکہ وہ اب مکمل طور پر دکھنے میں ہر بندے کو جوان ہی نظر آتی تھی۔ اس کے اوپر جوانی ٹوٹ کر کے آئی تھی، اور 13 سال کی عمر میں ہی وہ ایک نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ ہر لحاظ سے وہ اب ایک بھرپور لڑکی تھی، جو کہ اچھے خاصے سڈول جسم کی مالک تھی، رنگ روپ صاف تھا اور اس دیکھنے میں بہت پرکشش لگتی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ وقت سے پہلے جوان ہو گئی ہے، اور مجھے اب اس کی ذمہ داریاں جو ہے وہ محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اب اگر یہ 13 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے تو چند ہی عرصے میں یہ مزید قد بھی نکالے گی، اور پھر مزید اپنے جسم کو بھی، اس کا جسم بھی بڑھے گا، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اب مجھے اس کے بارے میں اور بہت کچھ سوچنا ہوگا، خاص طور پر اس کے شادی کے سلسلے میں بھی مجھے وچار کرنے ہوں گے کہ مجھے اس کی شادی کروانی ہے، اگر کروانی ہے تو کہاں کروانی ہے اور کس کے ساتھ کروانی ہے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا یا ہمارے ساتھ کسی کا کچھ الیک سلیک ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ اب تک وہ بھی ہم دونوں بہن بھائی سے رابطہ کر چکا ہوتا، اس لیے نہ تو اس کا دنیا میں کوئی ایسا خاص تھا اور نہ ہی میرا دنیا میں کوئی ایسا خاص تھا جو کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ ہم دونوں سے کوئی بات چیت کرتا یا رابطہ کرتا۔ اس لیے اب جب وہ میں اسے دیکھتا تھا تو وہ ایک 13 سال کی بچی نہیں بلکہ مجھے ایک نوجوان لڑکی ہی معلوم ہوتی تھی، اور اس حالت میں اسے دیکھنے کے بعد میں اس من ہی من میں ایک فیصلہ کرتا تھا کہ مجھے جیسے ہی اس کی شادی کی عمر ہوگی اس کی شادی کروا کے اسے رخصت کر دینا چاہیے۔ میں نے ابھی تک نہ تو اپنی شادی کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی میں نے خود شادی کرنے کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا تھا، حتیٰ کہ طاہر اور اشرف نے مجھے کئی بار اس بات کی صلاح دی تھی کہ مجھے اپنی شادی کر لینی چاہیے اور مجھے اپنا گھر بسا لینا چاہیے، لیکن میں جانتا تھا کہ پتہ نہیں آنے والی جو عورت ہوگی وہ کیسی ہوگی، اور جو آئے گی تو رابعہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، کیونکہ اب میں ہر وقت تو گھر پر ہوتا نہیں ہوں، تو اگر میری بہن کے ساتھ کچھ ظلم ہوا تو میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لہٰذا اس لیے میں جب تک رابعہ کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو جاتا تھا اور رابعہ کی شادی نہیں کر دیتا تھا، اس وقت تک میں اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ادھر رابعہ بھی دل لگا کر کے پڑھائی کر رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بس میں اس کی ایک ہی بات سے پریشان تھا کہ سونے کی روٹین اب بھی اس کی وہی تھی کہ وہ رات میں میرے ساتھ ہی میرے بستر پر سوتی تھی، اور میں جو ہے وہ اب خود پہ کنٹرول جو ہے اس میرا جو ہے وہ کھوتا جا رہا تھا۔ کئی بار رات کو جب میں سوتے میں کسی کام کی غرض سے پانی پینے کے لیے یا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اٹھتا تو مجھے وہ ساتھ میں سوئی ہوئی دکھتی، اور وہ ایسے سوتی تھی کہ جیسے اسے کسی ارد گرد کے ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کے اس کمرے میں یا اس جگہ کیا ہو رہا ہے۔
اور صبح بھی جب اسے اسکول کے لیے اٹھانا پڑتا تھا تو بہت مشکل سے اٹھتی تھی، سمجھو ڈول پیٹ کر کے اس کو اٹھایا جاتا تھا، 3 3 4 4 بار اس کو ہلاتا تھا، اس کو آوازیں دیتا تھا، تب کہیں وہ جا کر کے بڑی ہی بے دلی کے ساتھ اٹھتی تھی۔ اس کی نیند بہت پکی تھی، رات میں بھی وہ بے ہوش ہو کر کے سوتی تھی اور صبح بھی وہ اٹھتی تھی تو ایسے اٹھتی تھی کہ جیسے وہ بہت ہی جو ہے وہ مجبوری میں اپنے آپ کو اٹھا کر کے یہاں تک لائی ہو۔ لہٰذا اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دماغ میں باتیں چل رہی تھی، جو جذبات تھے، اب ان پہ قابو رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ میرے ساتھ وقت گزار رہی تھی، میرے اندر جو ہے اب ایک زلزلہ سی کی کیفیت رہتی تھی، ایک طوفان کی سی کیفیت رہتی تھی، اور سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیسے جو ہے وہ اپنا اس وقت کو گزاروں۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچتا بھی تھا کہ میں شادی کر لوں اور واقعی میں اپنا گھر بسا لوں، اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو میرا اپنا کیونکہ گھر بس جائے گا تو یہ میرے اندر کی فرسٹریشن جو ہے نکل جائے گی اور میں جو ہے اپنے آپ کو شانت رکھ سکوں گا۔ لیکن کیا کروں، یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی بہن کے بارے میں بھی سوچتا تھا کہ یار یہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ دونوں ہی شکلوں میں جو ہے اس کے لیے مصیبت تھی، اگر میں شادی کروں تب بھی اس کے لیے مصیبت ہے کہ جو بھابھی آئے گی پتہ نہیں کس طریقے کی عورت ہوگی، اور اگر میں شادی نہیں کرتا تو پھر میں اس کے ساتھ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ وقت اس کے ساتھ نہیں گزار سکوں گا، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی چارپائی کو علیحدہ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ میری حالت وہ ہو جائے گی کہ میں ہو سکتا ہے کہ چڑچڑاپن مجھ میں آ جائے، یا میں نیم پاگل ہو جاؤں، یا پھر میں اپنے آپ پہ کنٹرول کھو کر کے کچھ ایسی غلطی کر بیٹھوں کہ جو میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اور جس غلطی سے میں سالوں سے اپنے آپ کو اوائڈ کرتا چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک رات تھی کہ جمعرات کی رات تھی، اور صبح دکان بند ہونی تھی، اور میرا اور رابعہ کا یہ پروگرام تھا کہ صبح کیونکہ جمعے کو دکان بند رہے گی تو ہم لوگ جو ہے وہ سکول نہیں جائیں گے، یعنی رابعہ سکول نہیں جائے گی، اور میرے ساتھ جو ہے ہم لوگ باہر کچھ گھومنے پھرنے کے لیے، کچھ سیر و تفریح کے لیے چلیں گے۔ اس روز ایسا ہوا تھا کہ جب میں دکان سے واپس آیا تھا تو مجھے اشرف اور طاہر نے کچھ زیادہ ہی دکھا دیا تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد سے میں اب اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا، اور جیسے جیسے مجھے ان چیزوں کا خیال آتا جو کہ میں نے ان کے موبائل میں دیکھی تھی، میرا من جو ہے وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا اس روز پتہ نہیں میں اندر سے ایسی کیا فیلنگ کر رہا تھا، میرے اندر کا جو سمجھنے سوچنے کا سسٹم تھا وہ یہی محسوس کر رہا تھا کہ نہیں بہت ہو گئی ہے، بس یار اب تو جو ہے نا اپنے آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ اندر کا شیطان میرے اوپر حاوی ہو رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے آگے بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس بے بسی میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا یا کیا نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میں اپنی حدوں کو کراس نہ کر جاؤں اور کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں کہ جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ اس روز ہم نے جب رات کا کھانا کھایا، وہ حسب روایت خوش گپیوں میں مصروف تھی، اسے اس بات کا ہوش ہی نہیں تھا کہ میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے اور میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ اس لیے رابعہ نے جب میرے ساتھ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چائے کا ایک دور چلا، اس کے بعد اس نے برتن سمیٹے اور اسی وقت برتنوں کو واش کر کے اس نے کچن میں برتنوں کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ امور خانہ داری میں کافی مہارت ہو چکی تھی، لگ بھگ 14 سال کی تو وہ اس وقت ہونے والی تھی۔ ادھر میں تھا تو میرے اندر آج کچھ الگ ہی قسم کا طوفان چل رہا تھا، اور میرے جذبات جو ہیں وہ مجھے کسی اور طرف ہی لے کر کے جا رہے تھے۔ میں اس بات کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے آج یہ بات اوائڈ ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی تھی۔ خیر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، چائے وغیرہ پینے کے بعد جب برتن بھی واش ہو گئے تو اب ہمارا ایک ہی کام تھا کہ اپنے کمرے کی طرف بڑھیں اور کمرے میں جا کر کے اپنے سونے کا انتظام جو ہے وہ کریں۔ اب میں کمرے میں آیا اور اپنے آپ پر بڑا ہی ضبط کرتے ہوئے اور اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے
میں نے ایک الگ بستر بچھایا اور الگ بستر کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس کو، جب وہ کمرے میں آئی تو اس کو میں نے وہاں پر لیٹنے کے لیے کہا، اور پھر میں الگ چارپائی پر آ کر کے، جس پر میں سوتا تھا وہاں پر آ کر کے لیٹ گیا۔ جب اس نے تھوڑی سی بات کی کہ بھائی میں وہیں سوؤں گی، مجھے اکیلے میں ڈر یہ وہ، یا پھر میں گھبراتی ہوں، تو میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بڑی ہی درشت لہجے میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہیں پہ سونا پڑے گا اور تم یہی سو گی، خبردار جو تم میری چارپائی کی طرف آئی۔ اتنا کہہ کر کے میں اپنی چارپائی پہ آ گیا تھا اور وہ جو ہے دبک کر کے اس چارپائی کے اوپر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لی تھی کیونکہ موسم اس قدر زیادہ سرد نہیں تھا، ابھی معمولی سی سردی کا آغاز ہی ہوا تھا، تو اس نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لی تھی جو کہ اب اس کے سونے کے لیے کافی تھی، اس سے اس چادر میں بھی سردی نہ لگتی کیونکہ ابھی سردی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس روز کیونکہ میں نے اسے اچھی طرح سے رات کو ڈانٹ دیا تھا، اس لیے وہ علیحدہ بستر پر ہی جا کر کے لیٹی تھی، اور اس رات میں اس نے ہمت نہیں کی کہ وہ میرے ساتھ آ کر کے میرے بستر پر لیٹ جائے، کیونکہ میرے لہجے کی سختی نے اسے اس بات کے لیے سمجھا دیا تھا کہ آج کی رات میں کم از کم اسے اپنے ساتھ سلانے کے لیے راضی نہیں ہوں، اور میں جو ہے وہ اس کو وہیں پر سونے کا کہہ رہا ہوں جہاں پر میں نے اس کا علیحدہ بستر لگایا تھا۔ اگلے دن صبح وہ اٹھی اور اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ میں بھی اٹھا اور میں نے دیکھا کہ اس نے میرا ناشتہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کیے بغیر ہی اسکول کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ خیر میں نے بھی ناشتہ کیا اور مکان کو اچھی طرح سے لاک کرنے کے بعد میں دکان کے لیے نکل آیا۔ ظاہری بات ہے جب وہ واپس آتی دکان سے مجھ سے چابی لے لیتی اور گھر آ جاتی، یہی اس کا معمول تھا اور یہی ہماری روٹین تھی۔ دوپہر کو جب وہ واپس آئی تب بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی، بس میرے پاس دکان پر آئی اور چابی طلب کی اور چابی لے کر کے گھر آ گئی۔ وہ بھی مجھے اوائڈ کر رہی تھی اور مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید رات والی بات کو اس نے کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لے لیا تھا۔ کہانی سننے والے میرے تمام دوست اس بات کو جانتے ہیں کہ میں اسے اپنے آپ سے کیوں دور رکھ رہا تھا یا کیوں میں اس سے دور رہنا چاہ رہا تھا۔ وقت ٹھیک نہیں تھا اور جو کچھ میرے اندر چل رہا تھا، اگر وہ کچھ ہو جاتا تو ظاہری بات ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ اس سے بڑی شرمندگی کی وجہ کوئی نہ ہوتی۔ لہٰذا میں اب اسے جو ہے کھل کر کے یہ باتیں بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور میں جو ہے اب اس بات کو جو ہے وہ جتنا زیادہ نظر انداز کر سکتا تھا یہی کر رہا تھا۔ اب اگلے دن بھی جب سونے کی باری آئی تو وہ اپنے ہی بستر کی طرف گئی اور اس نے واقعہ ہی میں کوئی ضد نہیں کی کہ وہ میرے ساتھ سوئے گی، یعنی اس کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ اگرچہ اس نے کھانا وغیرہ بنایا تھا اور ہم لوگوں نے مل کر ہی کھایا تھا، لیکن وہ اس دوران بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے 2 سے 3 دن گزر گئے اور میں نے دیکھا کہ اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے۔ شاید اسے اس دن کی کچھ زیادہ ہی بری لگ گئی تھی اور اس نے اس بات کو مکمل طور پر ناراضگی کا سبب بنا لیا تھا۔ اب وہ ایک بے شک 13-14 سال کی لڑکی تھی، لیکن تھی تو بچہ ذہن ہی۔ اب اسے کون سمجھاتا کہ میں اسے کیوں اپنے آپ سے دور رکھ رہا ہوں۔ آگ کے قریب اگر آپ لکڑی رکھیں گے اور سوچیں گے کہ اسے آگ نہ پکڑے تو ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے میں اس لکڑی کو آگ سے بچا رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس کو اس بات پر راضی کیسے کروں، اسے مناؤں کیسے، یا پھر اس کو میں کیسے جو ہے دوبارہ نارمل موڈ پہ لاؤں، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ تھوڑی سی پیار محبت سے بات کرتا، اسے سمجھاتا یا پھر اسے دوبارہ سے نارمل موڈ پہ لانے کی کوشش کرتا، تو جیسے ہی میں اس کے ساتھ راضی ہوتا اور وہ میرے ساتھ راضی ہوتی تو اس نے فوری طور پر میرے پاس سونے کی ضد کرنی شروع کر دینی تھی، اور اس نے کسی جگہ بھی علیحدہ نہیں سونا تھا۔ اس ناراضی کی وجہ سے اب یہ تھا کہ وہ ایک علیحدہ بستر پہ سوتی تھی اور میں علیحدہ بستر پہ سو رہا تھا، لیکن اب اگر یہ ناراضی جو ہے وہ اس کی اسی طریقے سے چلتی رہی تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ علیحدہ سوئے گی، میں علیحدہ سوؤں گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک ہی گھر میں 2 بھائی بہن رہ کر کے اس قدر ناراضی سے اپنی زندگی تو نہیں گزار سکتے تھے۔ لہٰذا اب اگر اس سے میں مناتا یا پھر اسے میں کچھ سمجھاتا یا پھر اس کے ساتھ صلح کرتا تو پھر مجھے اسے دوبارہ اپنے پاس سلانا پڑتا تھا، اور یہ جو ہے اب میں کر نہیں سکتا تھا،
کیونکہ اب میری ذہنی حالت کی اخیر ہو چکی تھی۔ اب اگر میں اسے ایک رات بھی اپنے ساتھ سونے کی دعوت دے دیتا تو شاید وہ رات ہم دونوں پر بہت زیادہ بھاری ہو کے گزرتی۔ بس اس بات سے میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا جاؤں کہ جس کے لیے کل کو مجھے شرمندگی ہو، یا پھر وہ ساری زندگی مجھ سے نظریں نہ ملا سکے اور میں ساری زندگی اس سے نظریں نہ ملا سکوں۔ لہٰذا اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے چلے آ رہے تھے، اور میں نے اسے مکمل طور پر ہی نظر انداز اس لحاظ سے کر دیا تھا۔ پانچواں چھٹا دن بھی گزر گیا اور ہماری ناراضی اسی طریقے سے برقرار رہی۔ وہ بڑی ضدی تھی، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی نہیں پہلے، وہ بڑی ضدی تھی کہ اس کی ایک عادت تھی کہ میں پہلے بھی اسے کئی بار جو ہے نا اس طریقے سے ناراض کر چکا تھا۔ جب تک میں اس سے تھوڑا سا پچکاروں گا نہیں، یا پھر اس کے ساتھ بات چیت کا خود آغاز نہیں کروں گا، یا پھر اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ جھکنا مجھے ہی پڑے گا، تو وہ اسی بات کے انتظار میں ہوتی تھی۔ وہ خود کبھی جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی کہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، اور بھائی جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اب کیونکہ تقریباً ایک ہفتے کے قریب ہونے کو آیا تھا، روٹین وہی تھی کہ وہ اسکول چلی جاتی تھی، آ جاتی تھی، کھانا بنا رہتی تھی، ہم لوگ کھانا کھا کے سو جاتے تھے، وہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ بات اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اس لیے میں اب اس بات کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس روز رات کو جب ہم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہوئے اور چائے وغیرہ چل رہی تھی، تو میں نے اسے مخاطب کیا، میں نے کہا رابعہ دیکھو میری بات سنو، ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہی ہو۔ میں نے جب سے تمہیں علیحدہ سونے کے لیے کہا ہے، تم نے اس بات کا بڑا ایشو بنا لیا ہے۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اپنے بھائی کی، بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ابھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ میری بات بری لگی اور آپ کو ایسا لگا ہو پتہ نہیں میں نے آپ کو اپنے آپ سے کیوں علیحدہ کر دیا، لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ آپ میرے بچوں کی جگہ پر ہو، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا نا وہ آپ کی بہتری کے لیے کیا، اور آپ جو ہے وہ اس فیصلوں کو جو ہے اس کا احترام کرو، مجھ سے بات چیت کیا کرو۔ باقی یہ ہے کہ آپ علیحدہ سویا کرو اور مجھے علیحدہ سونے دیا کرو۔ اب آپ بڑی ہو رہی ہو اور آپ جو ہے وہ میرے پاس نہیں سو سکتی، کیونکہ ابھی آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے بیٹا کہ آپ کا میرے پاس سونا اب سیو نہیں ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دی، چپ کر کے چائے کی پیالی وہاں سے اٹھائے، میرا اور اپنا برتن دونوں کا لیا، اور اٹھ کر کے کچن میں چلی گئی۔ یعنی وہ مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اور پھر وہی ہوا کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے اندر کمرے کا رخ کیا اور جا کر کے اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی، اور پھر وہ سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سوئی تو نہیں تھی، اتنی جلدی تو وہ سو نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سونے کا ناٹک کرنے لگی، یعنی کہ اس سے میری بات کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ جو بات میں نے اسے کی تھی وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا اور میری اس کی یہی ناراضی چلتی رہی۔ اس نے مجھے جو ہے وہ جو باقاعدہ اب نظر انداز ہی کر دیا تھا، اور وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور چپ کر کے اپنے اپنے بستروں پر دبک کر سو جاتے تھے۔ میں اندر ہی اندر اس بات کو لے کر کے افسردہ تھا کہ ایک ایسی بہن جو کہ صرف 6 سال کی تھی اور میں نے اسے بچوں کی طرح پرورش کیا تھا، وہ میرے ساتھ ناراض ہے، اور اس کی ناراضی جو ہے وہ میں دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن میں کس بات سے اس سے جو ہے وہ نظر انداز کر رہا تھا، یا کس بات سے میں اس سے دور ہو رہا تھا، یہ بات ابھی اس کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ شاید اس بات کو سمجھنے نہیں چاہ رہی تھی، اور اگر سمجھ پا رہی تھی تو تب بھی جو ہے وہ اس بات کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ میں اب اس باتوں سے، ان چیزوں سے، اس روزانہ کی روٹین سے یقین کریں کہ تنگ پڑ چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، کیونکہ میرے پاس اور بات کرنے کو تھا ہی کون، اور کوئی رشتہ دار بھائی بہن ہوتے تو چلو مجھے اتنی زیادہ فکر نہ ہوتی۔ اب ایک ہی ایک بہن تھی، اور وہ بھی میرے ساتھ منہ پھلا کر کے بیٹھ جائے، اپنی ناراضی بنا کر کے بیٹھ جائے، اب یہ بات تو مجھے ظاہری بات ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اب میں نے خود ہی جھکنے کا فیصلہ کر لیا، ہمیشہ کی طرح میں نے اسے خود ہی منانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز جب رات کو ہم لوگ کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے اور چائے کا دور چل رہا تھا،
تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے پاس بٹھایا اور میں نے کہا کہ دیکھو رابعہ، دیکھو بیٹا، میں جو ہے وہ جو بھی کہتا ہوں وہ کہتا تو تمہارے بھلے کے لیے ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم جو کہو گی ویسے ہی کریں گے، چلو ناراضی ختم کرو، تم جیسا کہو گی میں ویسے کروں گا۔ کہنے لگی کرنا کیا ہے، میں تو جو ہے آپ کو ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں اکیلے سو نہیں پاتی، پھر بھی جب دیکھو آپ مجھے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہو، تو میں آپ کے پاس جو ہے آپ ہی کی بستر پر سوؤں گی۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، سو جانا۔ اس بات کے بعد وہ خوش ہو گئی اور اس کی ناراضی بھی ختم ہو گئی۔ بس اتنی سی ضد تھی جو کہ اس کی تھی، اور میں نے اس کی ضد کو بس مان لیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پتہ نہیں اب میں کیا کر بیٹھوں گا، لیکن جب اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی تو میں اسے یہ بات کیسے سمجھا سکتا تھا۔ اب تو ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھ اسی وقت آئے گی کہ جب میری بات کی اصلیت کا اسے اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب پھر یہ ہے کہ رات کوئی ایسی آ جائے گی کہ جو ہم دونوں بہن بھائی کے لیے باری ہوگی، اور ہم دونوں بہن بھائی کے لیے جو رات ٹھیک نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب شاید اسے سمجھانے کا طریقہ یہی رہ گیا تھا، اور میں نے بھی اس چیز کا اب تہیہ کر لیا تھا کہ نعیم جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر اس سے جو ہے اب عملی طور پر جو ہوگا نا، تو پھر اس اسٹیپ کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ اس نے جو ہے وہ کیا غلطی کر دی ہے، اور تم اسے کیوں بار بار اس بات کو منع کر رہے تھے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں بٹھا کر کے میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے جو ہے وہ اپنے آپ پر ضبط جو ہے وہ کھونا ہی ہوگا۔ میں کب تک جو ہے وہ اپنے آپ کو یوں کنٹرول کرتا رہوں گا، اور کب تک جو ہے وہ میں اس بات کو برداشت کرتا رہوں گا؟ یہ تو الٹا مجھ سے ناراضی کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک ایک ہفتہ مجھ سے بات تک نہیں ہوتی۔ اگر اسے اس کی بھلائی کے لیے سمجھاتا ہوں تو یہ اس کو اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتی ہے یا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتی۔ لہٰذا اب میں نے اس چیز کا پورے تہہ دل سے تہیہ کر لیا تھا کہ میں جیسا بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کو جو ہے وہ اب اگر میرے اندر کوئی طوفان، کوئی زلزلہ آتا ہے یا میرا ذہن کسی بات کو لے کر کے منتشر ہوتا ہے، تو اب ہو جانے دو، پھر جو بھی ہونا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا اس رات جب یہ کھا پی کر کے میرے ساتھ آ کر کے میرے ہی بستر میں لیٹ گئی، اور ہم حسب روایت جو ہے وہ لائٹ وغیرہ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی سی سردی بڑھ چکی تھی اس ایک ہفتے کے دوران، اس لیے اب ہم ایک قدرے موٹا کمبل جو ہے وہ اوپر لیتے تھے۔ یہ بہت زیادہ ہیوی تو نہیں تھا، لیکن اتنا موٹا تھا کہ یہ ہم دونوں کو سردی سے بچانے کے لیے کافی تھا۔ سردی ابھی اس لیول پہ نہیں تھی، لیکن یہ کمبل ہم نے اسی لیے اوڑھ لیا تھا کہ ہمیں ہماری صحت کی فکر تھی اور احتیاط ضروری تھی۔ اب کمبل کے اندر ہی ہم دونوں بہن بھائی لیٹے تھے۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے لیٹی تھی اور میں جو ہے دوسری طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ بھی رابعہ ہی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں اب پھر سے بھونچال آیا ہوا تھا اور میرے اندر سفلی خواہشات جنم لے رہی تھی۔ لیکن میں کیا کرتا، اس کو سمجھ نہیں تھی، اور میں نے اتنا عرصہ اسے اپنے آپ سے دور بھی اسی لیے رکھا تھا کہ وہ ان چیزوں سے، ان معاملات سے بچی رہے۔ اب جب میں نے دیکھا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کسی طور پر بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہے ہیں، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات کنٹرول میں رہیں گے، تو لہٰذا میں نے اپنے آپ کا جو ہے وہ اب امتحان لینا چھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو ہر بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ میں نے بھی کروٹ بدل لی۔ اب اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اور میری کروٹ بدلنے پر میرا جو رخ تھا اب اس کی طرف ہو چکا تھا۔ اب میرے اندر کیونکہ مسلسل جو ہے وہ میں لڑ لڑ کر کے ہار چکا تھا، اور شیطان اس وقت مجھ سے جیت چکا تھا، لہٰذا مجھے پتا تھا کہ کچھ ہی لمحے میں ابھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور ہمارے درمیان جو سالوں کا رشتہ، جو ایک پاکیزگی چلی آ رہی تھی، ایک معاملات جو ہمارے چلے آ رہے تھے، وہ پتہ نہیں اب کس لیول پر پہنچنے والے تھے۔ لہٰذا میں اپنا کنٹرول اب وقت کے ساتھ ساتھ کھوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا میرا کنٹرول اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔
میں ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھ چکا تھا، اور اسی الجھن میں نے آخرکار بڑی ہمت کرنے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کو گھما کر کے اس کے اوپر سے گھماتے ہوئے آگے اس کے پیٹ تک لے آیا۔ میں نے جیسے سوتے میں ایک انسان بے خیالی میں کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، مظاہرہ تو میں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ جب میں نے یہاں تک ہاتھ پہنچا دیا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو اس سے تھوڑا سا میں نے اپنے قریب کر لیا، لیکن ادھر سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو ہے وہ مجھے دیکھنے سننے کو نہیں ملی کہ میں جس کو سمجھ سکتا کہ یہ کوئی میرے لیے برا پیغام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رابعہ جو ہے وہ سوتی بہت گہری نیند ہے، اونٹ گھوڑے بیچ کے سوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ابھی تک ان باتوں کا پتہ ہی نہ چلا ہو، اور ان معاملات کا اس کے علم میں آیا ہی نہ ہو۔ لہٰذا اب میں نے اس سے اچھے طریقے سے دبوچ لیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھ کا دباؤ میں نے مزید بڑھا دیا تھا، اور اسے میں نے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا تھا، لیکن وہی کچھ بھی نہیں، کچھ ککھ نہیں ہوا۔ اور پھر اسی طریقے سے میری ہمت اور حوصلہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور پھر میں جو ہے اپنی آئی پر آ ہی گیا۔ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے میں جو نہیں کرنا چاہتا تھا، اب اس کی طرف میں مکمل طور پر مائل ہو چکا تھا۔ میرے آنکھوں کے اوپر بالکل اندھیرا آ چکا تھا، اور میرے من میں اس وقت صرف ایک ہی سوچ تھی، اور میرے دماغ میں اس وقت پونچال آیا ہوا تھا۔ لہٰذا اب مجھے جو ہے وہ کوئی روکنا بھی چاہتا تو میں نہیں رک سکتا تھا، اور پھر میرے حدود جو ہیں ان کا میں کراس کرنے لگا، اور پھر یہ حدیں جو ہے وہ واقعی کراس ہوتی چلی گئیں، اور میں اپنی حد کو کراس کر گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کو میں نے اٹھنے کے بعد پھر اسی طریقے سے آوازیں وغیرہ دے کر کے اٹھایا، جیسے کہ میں اکثر اس سے اٹھاتا تھا۔ وہ اٹھی، اور اس کا موڈ بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی مجھ سے نظریں نہیں ملانا چاہتی۔ وہ اٹھ کر کے سیدھا واش روم میں چلی گئی، اور میں کچن کی طرف بڑھا گیا۔ واش روم سے ہو کر کے وہ کچن میں آئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ مجھے وہ کچھ صحت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید رات کی وجہ سے اسے تھکاوٹ ہوگی، لیکن بہرحال اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کھانا تیار کیا، اور ہم دونوں نے کھانا کھانے کے بعد جو ہے اپنے اپنے کام کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے کام، یعنی کہ اس نے اسکول اور میں نے جو ہے وہ اپنی دکان پر جانا تھا۔ لہٰذا میں دکان پر چلا گیا، اور وہ جو ہے اسکول چلی گئی۔ دکان پر جا کر بھی میرے اندر اب ایک کھٹکا ہی لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں رات میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اس نے کیا نوٹس لیا ہوگا یا کیا محسوس کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اب ایک بات طے تھی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے اندر ہی من شرمندہ تھا۔ یقین کیجئے کہ میں آدھا مر چکا تھا۔ ایک ایسی بہن کہ جسے میں نے بچوں کی طرح پرورش کیا تھا اور اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ میں 17 سال کا اور وہ 6 سال کی تھی، لگ بھگ وہ میری بیٹی ہی کی عمر کی تھی کہ جب میں نے اسے پرورش کیا تھا۔ آج وہ 13-14 سال کی ہو چکی تھی، اور میرے ساتھ اس کے جو معاملات تھے وہ خراب ہو چکے تھے۔ میں اپنی طرف سے یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں، اور میں کوئی بہت بڑا مجرم ہوں جس کو پتہ نہیں جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ لیکن میں ایک بات کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس نے کوئی گلا شکوہ بہرحال نہیں کیا تھا۔ اس کا موڈ ضرور خراب تھا، اور وہ اسی خراب موڈ کو لے کر کے اسکول چلی گئی تھی۔ اب میں جو ہے وہ مکینک کی دکان سے رات کو واپس آیا۔ وہ میرے پاس دوپہر کو آئی تھی، صرف چابی لے کر کے چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں جب رات کو گھر واپس آیا تو کھانا تیار تھا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، اور سونے کے لیے جو ہے وہ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے بستر پر علیحدہ چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ یعنی اسے اب شاید ایک چوٹ کھانے کے بعد، یہ ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ آ گئی تھی کہ میں جو اس سے بولتا تھا یا جو میں اس سے کہتا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اسے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اپنی نادانی میں میری بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
لیکن کل رات کے واقعے کے بعد اب اس نے شاید یہی سمجھ لیا تھا کہ اس کا علیحدہ بستر میں سونا ہی سیو رہے گا، اور وہ علیحدہ ہی میرے پاس نہ سونے کی بجائے اگر علیحدہ سوئے گی تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں بھی اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گیا، لائٹ آف کی اور سونے کی تیاری کرنے لگا، اور پھر اسی طریقے سے رات بیت گئی اور میں اپنے بستر پر اور وہ اپنے بستر پر سو گئی۔ اگلے 3 دن تک اسی طریقے سے چلتا رہا، ہمارے درمیان بات چیت ہوتی تھی لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، بس یہ کر دو ہو جائے گا، میں لا دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں، بس تھوڑی بہت بات تھی۔ وہ ہنسی خوشی جو ہم دونوں کے درمیان جو مذاق چلتا تھا، جو بات چلتی تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ہم دونوں نے سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ میں نے من ہی من شکر ادا کیا کہ چلو اسی بہانے سے صحیح اس سے کچھ سمجھ تو آئی۔ اب آہستہ آہستہ ہمارا لہجہ نارمل ہونے لگا تھا، اور تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر پھر سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے بات چیت کرنے لگے تھے۔ شاید اب اس نے اس چیز کو جان لیا تھا کہ جو میں اسے سمجھاتا تھا وہی اس کے لیے بہتر تھا۔ پھر ایک رات جب کہ باہر بہت زیادہ تیز بارش لگی ہوئی تھی اور موسم جو تھا وہ انتہائی خراب تھا، اور بجلی جو تھی وہ بار بار کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ ایسی صورت میں مجھے رابعہ کے بارے میں یہ علم تھا کہ وہ اکیلے بالکل نہیں سو سکتی اور اسے ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اس روز بھی اکیلے اپنے بستر میں جا کر کے گھس گئی تھی۔ لیکن تقریباً آدھی رات کے وقت وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ہلا کر کہا، لالا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ تم کوئی دور تھوڑی ہو، تم یہاں پر میرے ساتھ ہی دوسری چارپائی پہ سو رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں لالا مجھے جو ہے وہ اکیلے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، تم جو ہے مجھے اپنے ساتھ ہی لٹا لو۔ اب وہ میرے ساتھ لیٹ گئی اور میں جو ہے وہ کیونکہ نیند سے جاگا تھا اس لیے مجھے دوبارہ جو ہے وہ نیند آنے لگی، اور میں دوبارہ سے نیند کی آغوش میں چلا گیا، اور وہ میرے ساتھ لپٹ کر کے سو گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ لپٹ کر اس لیے سوئی تھی کہ اس روز بجلی کی چمک اور بادل کی گرج کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے اس نے مجھے جو ہے وہ اچھے طریقے سے لپٹا لیا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کے لیٹ گئی تھی۔ میں نے بھی جو کمبل اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا اس کے اوپر بھی میں نے اچھی طرح سے دے دیا، اور پھر اسی طریقے سے میں تو کیونکہ نیند سے جاگا تھا تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، اب میں اس کی طرح نہیں سوتا تھا بے ہوش ہو کر کے، میری نیند جو تھی وہ ہلکی سی بات پر بھی کھل جاتی تھی۔ اب میں نے محسوس کیا کہ اس کی حرکتیں کچھ جو ہیں وہ کچھ اور طریقے کی ہیں، اس کی حرکتیں مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اور میں جاگ چکا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ جو ہے اور ہی سوچ کر کے میرے پاس لیٹی ہوئی ہے، یا پھر اس کے ذہن میں کچھ اس وقت اور چل رہا ہے۔ میں کب تک اس بات کو لے کر کے صبر کرتا، اسے اوائڈ کرتا، لہٰذا میں بھی اس کی طرف گھوم گیا اور میں نے اس سے کہا، رابعہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بستر پہ چلی جاؤ اور مجھے بھی سونے دو اور خود بھی سو۔ کہنے لگی نہیں بھائی مجھے اکیلے نیند نہیں آئے گی اور میں آپ ہی کے ساتھ سوں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سونا ہے تو سو جاؤ، لیکن کم از کم اپنے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اس نے میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے مجھے جو ہے مزید اور زیادہ اپنے آپ کے ساتھ لپٹا لیا، اور اس کے ہاتھ اور زیادہ بے تکلیف ہونے لگے۔ کب تک اپنے آپ پر میں ضبط کرتا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا، لہٰذا میں بھی اب اپنی حدیں کراس کرنے لگا، اور پھر دونوں ہی ہم باہمی رضامندی سے اس رات بھی اپنی حدوں کو کراس کر گئے۔ اب وہ جو کچھ بھی ہوا تھا دونوں ہی کی رضامندی سے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہماری روزانہ کی یہ روٹین بن گئی، اور وہ میرے ساتھ ہی آ کر کے لیٹ جاتی، اور کوئی دن کوئی رات اب ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ جب ہم ان چیزوں میں نہیں الجھ گئے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت بھی کرتا، اپنے آپ سے بہت زیادہ غصے بھی رہتا اور اپنے آپ کو سمجھاتا بھی، لیکن اب جس راستے پہ میں چل نکلا تھا اس راستے سے خود کو موڑ کر واپس لانا مشکل تھا، خاص طور پر اس شکل میں کہ جب میرے ساتھ خود رابعہ بھی ہر کام کے لیے اب راضی تھی، اور اسے اب اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، اور وہ مجھے جو ہے
ایک اچھے طریقے سے جو ہے پرسکون کر دیتی تھی اور میں اسے پرسکون کر دیتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ذہنی سکون حاصل کرنے لگے تھے۔ اگرچہ اب یہ بات بہت زیادہ غلط تھی، لیکن میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ میری اتنی عمر ہوئی ہے کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ابھی تک شادی نہیں کی، اور جو قربانی میں نے دی ہے وہ اسی لڑکی کے لیے دی ہے، اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہمارے اس کھیل کا انجام کیا ہوگا، اور میں جو ہے وہ کیسے جو ہے اس بات کو اب نظر انداز کروں گا۔ بات میرے گلے پڑتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ جتنا میں اب اس بات سے نکلنا چاہ رہا تھا، اتنا ہی اب میں اس بات میں گھستا چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں نے دیکھا کہ رابعہ کا جی متلانے لگا ہے، اور اس نے اب الٹی وغیرہ کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ باتیں جان کر کے مجھے تھوڑا سا شک پڑا، اور میں نے جو ہے اس کو چیک کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو لے کر کے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا، جس نے اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد یہ خوشخبری سنا دی کہ جی وہ پیٹ سے ہے اور ماں بننے والی ہے۔ اس کے لیے تو یہ خوشخبری تھی، یعنی ڈاکٹر کے لیے، لیکن ہم دونوں کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، اور اس بات کو لے کر کے ہم دونوں جو ہیں وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ اس روز ہم لوگ جب گھر آئے تو ہم اسی بات کو لے کر کے پریشان تھے، اور پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کر کے اس بات پہ چرچا شروع کر دی کہ یار اس کا کیا حل کیا جائے۔ ابورشن کے لیے میں نے ڈاکٹر کو بولا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اس بات کو کہا تھا کہ بچی ابھی کم عمر ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اس کی شادی کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر کر ہی دی ہے تو اب زور کوشش کرو، اس کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، اس کی صحت کا دھیان رکھو، اس کی ایچ پی وغیرہ جو ہے وہ چیک کراؤ، اور اس کو ایسی چیزیں دو جو کہ خون بنانے میں مددگار ثابت ہوں، تاکہ اگر یہ بچے کو جنم دے تو بچہ ایک صحت مند بچہ ہو۔ یہ باتیں مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے مجھے ابورشن سے صاف منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بچی کمزور ہے، اس کی صحت کمزور ہے، ابھی یہ کم عمر ہے، اس لیے ابورشن وغیرہ کے چکر میں مت پڑو۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ وہ ہم دونوں کو میاں بیوی سمجھی تھی، اور اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، اور اپنی بیوی کے لیے ہو سکے تو جو اچھے خوراک ہے اس کا انتظام کرو، اور تم جو ہے وہ تمہاری عمر تو اچھی خاصی ہے، اور تم نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ بہرحال اب تم جو بھی کر بیٹھے ہو یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، میں تمہیں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اس لڑکی کا خیال رکھو۔ ہم دونوں واپس آ گئے تھے، اور ان باتوں کو لے کر کے ہم دونوں میں کافی زیادہ چرچا چل رہی تھی، لیکن ہم دونوں ہی اب اس بات سے اناڑی تھے، اور ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر سب لوگ جانتے تھے کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اگرچہ سوتیلے ہی صحیح، اور ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں۔ مکان ہم دونوں کا اپنا تھا، اور ہم نے اس کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ باقاعدہ رینٹ پر لگا رکھا تھا، اور ان لوگوں کا راستہ آنے جانے کا علیحدہ تھا، اس لیے ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ لیکس نہیں تھی۔ ہم بس مہینے کے مہینے کرایہ وصول کرتے تھے اور اپنی زندگی کو خوش و خرم گزار رہے تھے۔ اسی محلے میں ایک دکان تھی جس پہ میں موٹر مکینک کا موٹر سائیکلوں کی ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا، اور وہاں پر بھی میری اچھی خاصی عزت بنی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے وہ مجھے کام دے بھی رہے تھے، اور مجھے وہاں پر روزی رزق کے مسئلے میں کوئی کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ میں اچھا کما رہا تھا اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو رابعہ تھی وہ پریگننٹ ہو چکی تھی، اور رابعہ کی پریگننسی جو ہے اب زیادہ عرصہ لوگوں کی نظر سے چھپی نہیں رہ سکتی، لہٰذا اس کا ایک ہی حال تھا کہ یا تو میں فٹافٹ سے رابعہ کی شادی کر دوں، یا پھر میں یہ جگہ بدل دوں اور یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر چلا جاؤں کہ جہاں پر مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو، نہ رابعہ کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اور جب یہ بچہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اگلا سوچ لیا جائے۔ میں اب اسی بات کو لے کر کے رابعہ کے ساتھ چرچا کر رہا تھا، اور اسے یہی بات بتا رہا تھا کہ اس سچویشن میں ہم دونوں کو اب کیا کرنا چاہیے۔ مکان کو سیل کرنا ہمارے لیے بس میں نہیں تھا، اس لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں۔ کوئی بات جو تھی وہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
2 سے 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے اور ہم دونوں ہی بہن بھائی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ آخرکار تیسرے چوتھے دن جا کر کے میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا، اگرچہ یہ فیصلہ تھوڑا سا میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا، لیکن یہ جو نقصان ہوتا یہ تھوڑا سا مالی نقصان تھا، لیکن جو نقصان بعد میں اس بات کے کھلنے پر ہوتا کہ میری بہن میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ میری وجہ سے پریگننٹ ہے، تو یہ بات ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے کلنک کا باعث ہوتی۔ جو طے کیا تھا وہ یہ طے کیا، اور اس میں نے رابعہ کو بھی جب بتا کر کے بات کی تو رابعہ بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی، کیونکہ اسے بھی اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا میری اور رابعہ کی جو بات چیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ جس حصے میں رہ رہے ہیں اس حصے کو بھی کرائے پہ دے دیں گے۔ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں مکان کے حصے کرائے پہ لگ جائیں گے، ہمیں اگر نیچے والے حصے سے کرایہ آ رہا ہے تو اوپر والے حصے کا بھی ہمیں کرایہ آئے گا اور ڈبل کرایہ ہمیں ملے گا، یہ ہماری آمدنی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد میری کیونکہ دکان میں زیادہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ میرے اوزار وغیرہ یا پھر کچھ ریک وغیرہ ہی ہیں، تو وہاں سے میں ان کو اٹھوا لوں گا۔ یہاں سے گھر میں سے جو سامان لینا ہے وہ بھی سارا لے کر کے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے اس شہر سے ہٹ کر کسی گاؤں کا رخ کرتا ہوں۔ کسی ایسے گاؤں چلتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، جس کے بارے میں ہم لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ علم نہ ہو، کوئی ایسا بندہ جو کہ ہمارا کوئی دور کا کوئی ایسا لگنے والا ہو، کوئی رشتے میں کچھ لگتا ہو، کسی ایسے بندے کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے سخاوت چچا جو ہے وہ اس سلسلے میں یاد آ گیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ جب میری والدہ اور والد زندہ تھے تو اس وقت وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اس سے رابعہ کے بارے میں اب کچھ علم ظاہری بات ہے کہ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت جب میرے والد اور والدہ زندہ تھے اس وقت اس نے رابعہ کو دیکھا تھا، اور اب رابعہ جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے، یا رابعہ جو ہے وہ بڑی ہو کر کے کیسی شکل و صورت نکلی ہے اس بات کو وہ نہیں جانتا ہوگا۔ اس کا گاؤں جو تھا اس کا مجھے نام بھی پتا تھا، اور اس نے اپنے گاؤں کے اور اپنے گھر کے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا تھا، وہ بھی میرے پاس محفوظ تھا، مجھے مطلب کہ اب تک یاد تھا کہ وہ کون سے گاؤں میں رہتا ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں۔ لہٰذا وہ میرے ابو کا دوست تھا، اس لحاظ سے ہم اسے سخاوت چچا کہتے تھے، اور میں کیونکہ اس وقت 16-17 سال کا تھا جب وہ ہمارے گھر آتا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں اس کی شکل صورت اور اس کے بارے میں مکمل ہر چیز کا پتہ تھا، اور مجھے ہر چیز جو تھی اس کی یاد تھی۔ لہٰذا میں نے سخاوت چچا کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے اس کے گاؤں میں جا کر کے وہاں پر کسی مکان کا بندوبست کرنا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم شہر میں مکانوں کے جو کرائے وصول کرتے ہیں، گاؤں میں وہ کرایہ تو آدھا بھی نہیں ہونا تھا، لیکن اب گاؤں ویسے گاؤں نہیں رہے تھے، گاؤں میں بھی اب ہر طرح کی سہولیات جو تھی وہ آ چکی تھیں۔ لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے گاؤں ہی شفٹ ہو جاؤں گا، اور سخاوت چچا کے گاؤں میں ہی میں موٹر سائیکل کی مکینک کی دکان بھی کھول لوں گا۔ ہمارے شہر سے اس گاؤں کا راستہ جس میں سخاوت چچا رہتے تھے بہت دور تھا، کیونکہ وہ گاؤں جو تھا وہ کسی اور شہر میں تھا، اس لیے پہلے تو مجھے اس شہر جا کے پھر آگے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اب میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ اپنے مکان کا دوسرا حصہ بھی کرائے پہ چڑھا دوں گا، یہاں سے دکان کو سمیٹ لوں گا، اور پھر سخاوت چچا کے گاؤں جا کر کے وہاں پر مکان دیکھ کر کے وہاں شفٹ ہو جاؤں گا۔ مجھے سب سے پہلے سخاوت چچا کے گھر جا کر کے اس کے گاؤں جا کر کے ایک عدد مکان کا بندوبست کرنا تھا، ایک عدد دکان کا بندوبست کرنا تھا، اور یہاں اس علاقے سے بہت دور چلے جانا تھا۔ اب میں نے اس چیز کا کیونکہ فیصلہ کر لیا تھا اور مکمل میرے ذہن میں یہ پلان تیار ہو چکا تھا، اور یہ بات میں نے رابعہ کو بھی بتا دی تھی۔
لہٰذا رابعہ بھی اس بات پر آمادہ تھی کیونکہ اسے بھی اپنی بدنامی سرعام نظر آ رہی تھی، اور وہ اس چیز کو لے کر کے بہت ڈری ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی اس نے لیڈی ڈاکٹر سے سنا تھا اس کے بعد تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈر گئی تھی۔ میرے اور رابعہ کے درمیان ساری باتیں طے پا گئیں، اس لیے میں نے ایک دن دکان بند کی اور رابعہ کو گھر میں چھوڑ کر کے میں سخاوت چچا کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن جو ہے ظاہری بات ہے کہ مجھے آنے اور جانے میں لگ جاتا۔ میں نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے جو ہے وہ جانا مناسب سمجھا اور ایک ویگن جو کہ ان کے شہر کی طرف جاتی تھی اس میں بیٹھ گیا اور پھر ان کے شہر جا کر کے اتر گیا۔ وہاں سے آگے آگے گاؤں جانے کے لیے مجھے ایک چنچی رکشہ مل گیا اور میں ان کے گاؤں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کے جب میں نے ان کا نام لے کر کے ان کا حوالہ دے کر کے پوچھا تو پتہ چلا کہ سخاوت چچا کو مرے تو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ان کا گھر فلاں جگہ پر ہے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا اور میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا تو ان لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور میرے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں، لیکن شہر کی زندگی سے وہ تھوڑی اکتائی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ اسے کسی گاؤں کے ماحول میں جو ہے وہ رہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ بیویاں جو ہوتی ہیں جب یہ کوئی ضد پکڑ لیتی ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے جان نہیں چھوڑتی۔ تو اب میرا تو کوئی ایسا گاؤں یا کوئی جگہ واقف نہیں تھی، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سخاوت چچا کے گاؤں اس کو لے جاؤں اور ہم کچھ عرصہ وہاں گزاریں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کام کاج کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اب یہاں پر آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں موٹر سائیکل مکینک ہوں، اس گاؤں میں مجھے اگر کوئی کام کے لیے جگہ یا کوئی دکان مل جائے تو میں وہاں پر کام کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے یہاں پر ایک گھر دیکھ دیں۔ سخاوت چچا کے بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور اسی روز مجھے لے کر کے اپنے ساتھ گاؤں کے لیے نکل گئے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی جو کہ گاؤں کا بازار تھا، اور وہاں پر 2-3 دکانیں خالی تھیں۔ ایک دکان کو میں نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ میں نے دیکھا یہاں پر بھی بڑی رہل پہل ہے، انٹرنیٹ لگ چکا ہے، لوگوں کے پاس اینڈرائڈ سیٹ موبائل ہیں، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی جیسا کہ شہر میں ہے۔ کچھ خاص تبدیلی جو ہے اب شہروں میں اور گاؤں میں رہ نہیں گئی تھی۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں مطمئن ہو گیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ مکان کے لیے کہا تو سخاوت چچا کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارا اپنا ہی ایک گھر ہے جو کہ خالی پڑا ہے، 3 کمروں پہ مشتمل ایک چھوٹی سی حویلی ہے، اس کا اپنا چھت ہے، سنگل مکان ہے اور پکا لینٹر مکان ہے۔ تو اگر آپ لوگ وہاں پر آ جائیں تو کرایہ بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نہ دیں تو زیادہ مناسب ہے، آپ ہمیں کرایہ دے کر کے شرمندہ کریں گے۔ میں نے کہا نہیں کرایہ تو آپ کو لینا پڑے گا، کوئی مناسب سا کرایہ آپ مجھے بتا دیجیے۔ اس نے مجھے جو کرایہ بتایا وہ بہت ہی مناسب تھا، لہٰذا اب میں وہاں پر مکان کا بندوبست کرنے اور دکان کا بندوبست کرنے کے بعد اسی روز واپس ہوا، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ میری بیوی گھر میں اکیلی ہے جس کے لیے مجھے جانا ضروری ہے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا جس وقت میں رات کو گھر میں واپس پہنچا۔ رابعہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی، اور جب اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ رات کو میں نے گھر پہ آ کر ہی کھانا کھایا اور پھر میں اور رابعہ اندر جا کر کے بیٹھ گئے، اور میں نے رابعہ کو سخاوت چچا کے مرنے اور اپنے ساتھ ہونے والی سارے واقعات بتا دیے۔ اس نے کہا یہ تو اور اچھا ہوا سخاوت چچا مر گیا، اگر وہ مجھے پہچان ہی لیتا اور وہ پتہ لگ جاتا کہ میں رابعہ ہوں جو کہ تمہاری بہن ہوں، اور ہم دونوں جو ہیں وہ سوتیلے بہن بھائی ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت وہاں گاؤں میں بھی کھڑی ہو جاتی، اور گاؤں کے لوگ تو شہر کے لوگوں سے بھی زیادہ ان معاملوں میں سخت ہوتے ہیں۔ میں نے جب اسے بتایا کہ گاؤں تو اب بالکل ماڈرن ہو چکا ہے، وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، وہاں پر موبائل، انٹرنیٹ، ہر چیز موجود ہے، وہاں کے لوگ بھی شاورما، برگر اور پیزے کھاتے ہیں، اور گاؤں کے بازار میں مجھے دکان بھی مل رہی ہے، اور ایک مکان بھی سخاوت چچا کے بیٹوں نے مجھے دینے کا بولا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سن کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلے 2 سے 3 دنوں میں ہم لوگوں نے اپنا
बोरिया बिस्तर गोल करने का फ़ैसला कर लिया और सामान को जो है वो एक बड़े ट्रक पर, एक बड़े मज़दे पर लाद करके हम लोग जो है उस गाँव के लिए रवाना हो गए। और दुकान का सामान भी मैंने रख लिया था और घर का सामान भी मैंने एक मज़दे पे लदवा करके रख लिया था। क्योंकि ये एक बड़ा मज़दा था, एक बड़ा ट्रक था जिस पे बड़ी आसानी के साथ हमने ऊपर-नीचे करके अपने सारे सामान को फ़िट कर दिया था। हमने किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं या हमारा अगला टारगेट क्या होगा या हमारा अगला मकसद क्या होगा। जो किराएदार हमारे यहाँ नीचे रहते थे, उनको मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया था और मैंने कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, अगर कोई मकान के बारे में पूछे तो वो मकान किराए पे लगा देना। खुद भी किराए पर खाली है का बोर्ड लगा कर के नीचे अपना फ़ोन नंबर दे कर के मैं वहाँ से चला आया था। दुकान मैंने खाली कर दी थी, वैसे भी वो किराए पे थी, कौन-सी मेरी अपनी थी, लिहाज़ा मैं दुकान भी खाली करके आ गया था। जब हम सखावत चाचा के घर पहुँचे और यहाँ पर गाँव में पहुँचे तो उसके बेटों ने और उसकी बेटियों ने और उसकी बहुओं वग़ैरह ने मिल-मिला के हमारा सामान जो है वो वहाँ हवेली वाले मकान में, जिसके 3 कमरे किचन बाथ बताए गए थे, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हमारा सामान इतना ज़्यादा नहीं था इसलिए आसानी से वहाँ पर फिट आ गया। उसके बाद अगले ही दिन मैंने दुकान पर जा कर के सारी सामान की सेटिंग कर दी और वहाँ पर बाकायदा से मोटर मैकेनिक का बोर्ड भी लिख कर के लगा दिया, नई नई मोटर मैकेनिक। यहाँ पर भी लोग जो है वो दोपहर तक मेरे पास अपने मोटरसाइकिलों के मसले-मसाइल लेकर के आने लगे। हर ही इंसान के पास तकरीबन मोटरसाइकिल मौजूद होता है, लिहाज़ा मैं यहाँ पर भी अपना काम करने लगा। उधर 2 से 3 दिन गुज़रे तो मुझे मेरे किराएदार का फ़ोन आ गया और उसने मुझे बताया कि एक पार्टी है जो कि मकान के सिलसिले में बात करना चाहती है। मैंने 1 दिन के लिए दुकान बंद की और वहाँ पर चला आया और फिर उस पार्टी से मिल कर के मैंने मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू की और मुझे पता चला कि ये मकान लेना में इंटरेस्ट है। मैंने वहाँ से उतना ही एडवांस लिया जितना कि किराया था और उतना ही किराया उनको बता कर के और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया कि हर महीने इस अकाउंट में किराया जमा करवा दें या फिर मुझे ईज़ी पैसा या जैज़ कैश कर दें, मेरे पास दोनों ही अकाउंट बने हुए हैं। ये कह कर के मैं उनके पास से चला आया और फिर आकर के मैं अपने काम में और अपने गाँव में मगन हो गया। मेरी बीवी यानी कि राबिया, जिसका नाम यहाँ पर आकर के मैंने राबेल कर दिया था। मैंने राबिया को कहा था कि नाम में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। हो सकता है साहबा चाचा ने बताया हो कि मेरी कोई सौतेली बहन राबिया भी है, लेकिन उन लोगों ने ना तो मेरी सौतेली बहन के बारे में मुझसे कुछ पूछा और ना ही शायद उनको कुछ पता था। लिहाज़ा राबेल जो है वो राबिया राबेल बन गई और मैं नईम ही की शक्ल में यहाँ पर मेहनत मज़दूरी करने लगा और वक़्त गुज़रता रहा और फिर एक वक़्त वो आया कि जब राबेल ने यानी राबिया ने एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। जब बच्चा पैदा हो गया, गाँव की ही एक तजर्बाकार दाया जो कि किसी हॉस्पिटल में भी काफ़ी अर्सा सर्विस कर चुकी थी, उसी के हाथों पर वो बच्चा हुआ और उसने बाकायदा से बच्चे को जो है वो एक अच्छे तरीके से बड़ी आसानी के साथ जो है वो डिलीवरी करवा ली और इसी तरीके से अब एक रिश्ता जो कि चला किसी और जगह से था लेकिन ख़त्म किसी और मकाम पर के आके हो गया था। ये वो जगह थी कि मैं अपने शहर से समझ लो कि बहुत ज़्यादा दूर आ चुका था। एक अलग ही जगह पर मैंने अपनी दुनिया बसा ली थी क्योंकि एक गलती जो थी मुझे और राबिया को यहाँ तक ले आई थी। लेकिन अब इस गलती को मैं सुधारना भी चाहता तो नहीं सुधार सकता था क्योंकि राबिया की गोद में अब मेरा बच्चा था और मैं उस बच्चे का मानूँ ना मानूँ मैं बाप था। अब अगर मैं ये यहाँ पर किसी को बोलूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है और ये लड़की मेरी बहन है, तो यार ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है और लोग जो है मुझे हो सकता है कि मार ही दें और ज़िंदा ही गाड़ दें। लिहाज़ा अब इसी बात में आफ़ियत थी कि इस रिश्ते को छुपा कर के रखा जाए और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। मुझे अब इस गाँव में 5 साल हो चुके हैं। राबिया इस वक़्त 3 बच्चों की यानी राबेल इस वक़्त 3 बच्चों की माँ है। जी हाँ, 5 साल में 3 बच्चे हम लोगों ने कर लिए हैं। अब वो भी बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही रहती है जैसे कि हम दोनों वाक़या ही में मियाँ-बीवी हैं। हम दोनों के दरमियान कभी कोई रिश्ता था तो वो उस रिश्ते को अब भूल चुकी है। हमारे दरमियान अब सिर्फ़ एक ही रिश्ता है कि हम वाक़ई राबेल और नईम बनकर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और 3 बच्चों के माँ-बाप हैं।
یہاں پر بھی مجھے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، گھر بھی ماشاءاللہ سے اچھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نظام چلتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اصل میں جب انسان غلطی کرتا ہے تو پھر غلطی کی سزا تو بھگتنی پڑتی ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی بھی کبھی انسان کو بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں پر دوستو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے اب ٹائٹل کے اوپر تصویر جو ہے وہ میں نے دینی بند کر دینی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور جو تھم نیل ہم لگاتے ہیں، جو اوپر تصویر لگاتے ہیں نا، تو اس کے لیے شاید اعتراض آ سکتا ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ تصویر جو کہ آپ نے گوگل سے لی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ لگایا ہے، اس تصویر کو لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو کیونکہ ان کی کمیونٹی کو سامنے رکھنا ہے، ان کے جو اصول ہیں ان کو توڑ میں نہیں سکتا، تو اب جو بھی ویڈیو اب اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اس کے اوپر تصویر یا ٹائٹل نہیں ملے کرے گا۔ کہانی آپ کو سننی ہے، کہانی آپ کو وہ مل جایا کرے گی، لیکن تصویر یا ٹائٹل اب آپ کو نہیں ملا کرے گا۔ کوشش یہ بھی کریں گے کہ جو ہے وہ جب تک چینل مونیٹائز نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے سادی تصویر کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ بہرحال آپ کو غرض ہے کہ کہانی اچھی ہونی چاہیے، کہانی معیاری ہونی چاہیے، آپ کے معیار پر پوری اترے، آپ کو اچھی لگے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہانی میں نا کچھ اور چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نا معاشرتی کہانیاں سناتا ہوں، نہ کہ کچھ ایسی کہانیاں کہ جو لیول سے گری ہوئی ہوں۔ لیول سے گری ہوئی کہانیاں نہیں سناتا، یہ میں معاشرتی کہانیاں سناتا ہوں۔ یہ جو میں کہانیاں سناتا ہوں نا، ایسا کسی نہ کسی جگہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ واقعات جو ہے نا سچ کے قریب نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔